अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ वाइज में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी और स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं ज़ैद हुसैन साहब और आरफा नूर। नाजरीन, वतन वापसी का वक्त जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, नवाज शरीफ साहब के लहजे में तलखी बढ़ती जा रही है। कल लंदन में एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया है कि वो एहतसाब अदालत के तहत मिलने वाली सज़ा के तहत जेल जाने को तैयार हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने अपने जो एक बयानिया है मुझे क्यों निकाला, उसको भी एक नई जहद दी है। उन्होंने जहां ये कहा कि उनकी जो नाअहली है और एहतसाब अदालत से मिलने वाली सज़ा, इसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं बल्कि गैर जमहूरी ताकतें हैं। और साथ में उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि ऐसा कब तक चलता रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। उनके छोटे भाई और मुस्लिम लीग नून के इस वक्त जो सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनका जो रवैया है वो बड़ा मसालत पसंदाना है और वो तमाम इदारों को साथ लेके चलना चाहते हैं। कल का दिन जिसके हवाले से नून लीग ने यह कहा है कि वो भरपूर इस्तकबाल करेंगे नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी जब लाहौर एयरपोर्ट पे उतरेंगे, और अगर गिरफ्तारियां होती हैं तो एहतजाज भी होगा। आज हम देखेंगे कि क्या इंतखाबात से पहले नून लीग इसी तरह एहतजाज, गिरफ्तारियों और फिर अदालती फैसलों में उलझी रहेगी। और उसके बाद एक और हम सवाल का जायज़ा लेंगे कि क्या नवाज शरीफ साहब जो एक बयानिया लेके चल रहे हैं, क्या वो बयानिया उनके साथ अडियाला या किसी और जेल जाएगा या फिर वो नून लीग के दीगर रहनुमा उसको आगे लेके चलेंगे। आज के दिन में बड़े अहम सवाल होंगे, इनका तजिया करेंगे हम। और साथ में जिक्र होगा अगले हिस्से में प्रोग्राम के आसिफ अली जरदारी साहब का, जिन्हें आज सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिसके अंदर कहा यह गया है कि अब 25 जुलाई तक जब इंतखाबात का दिन है तब तक FIA उन्हें ना बुला सकती है, ना इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद ये मामला आगे चलेगा। और इसी तरफ रियाल तारपुल साहब को भी रिलीफ मिला है। दोनों शख्सियात के नाम जो ECL में डाले गए उस हवाले से भी आज सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि इस तरह की कोई हिदायत नहीं थी तो ये ऐसा क्यों किया गया। अब देखना ये है कि जो जरदारी साहब एक स्टेटमेंट दे रहे थे कल के दिन कि अगर एहतसाब होना भी था तो ये इलेक्शन से पहले होता या फिर बाद में होता। इस रिलीफ के बाद क्या उनका जो ये शिकवा था कि पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रहा, क्या अब भी वो शिकवा बरकरार है या दूर होगा, इसका जायज़ा लेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी से में जिक्र होगा सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर का, जहाँ की कौमी असम्बली की 5 नशिस्तें हैं और सूबाई असम्बली की 10 नशिस्तें हैं। 5 साल वहाँ पे PTI बरसे इक़्तिदार रही, तो गुड गवर्नेंस के जो दावेदार ये पार्टी है, क्या वोटर वहाँ का इसे तरजीह देगा या फिर इसके मुकाबले में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, MMA है या कोई और जमात, क्या उस तरफ को लोग जाते हैं। एक सरप्राइज़ मिल रहा है या अगेन PTI वहाँ पे इलेक्शन जीतेगी। सबसे पहले चलते अपनी टॉप स्टोरी की तरफ। किसी डांस और किसी धांधली, किसी धमकी को खातिर में न लाएं, हर रुकावट को तोड़ते हुए निकलें। अवाम के सलाब को कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने सामने जेल की कोठरी को देखते हुए आ रहा हूँ। मेरी बेटी मरियम भी मेरे साथ जेल जा रही है, लेकिन हम इस मुल्क के लिए हर तकलीफ, हर मुसीबत और मुशक्कत के लिए तैयार हैं। अपनी बीमार अहलिया को तशवीशनाक हालत में छोड़कर अपनी बेटी की उंगली थामे जेल को जाना कोई आसान फैसला नहीं। इंशाअल्लाह कोई जबर, कोई जुल्म, कोई कैद बामुशक्कत, कोई जेल मेरे इस अज़्म की राह में रुकावट नहीं बन सकती। यानी रियासत के अंदर एक रियासत। अब मामला स्टेट अबव द स्टेट तक आन पहुंचा है, यानी रियासत के ऊपर एक और रियासत। ये सब कुछ बदलना होगा, और फिर बदलना नहीं बल्कि बहुत जल्दी बदलना होगा। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ कि ये इंतखाबात एक रेफरेंडम है। रेफरेंडम हमारी कौमी तारीख का सबसे बड़ा रेफरेंडम। इस रेफरेंडम ने फैसला करना है कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। एक तो ये जो तासुर मिल रहा था ज़ैद साहब के वो नहीं आएंगे, शायद बैठ जाएंगे, कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें से ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गया कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। मियाँ साहब ने फ़ैसला कर लिया है, जेलें हैं, सोबते हैं, जो भी कुछ है वो बर्दाश्त करेंगे। वतन वापस जा रहे हैं और वो हर सूरत में जाएंगे, अपनी बेटी के हमरा आ रहे हैं, बीवी अहलिया को शदीद अलील हैं छोड़ के आ रहे हैं। लेकिन मुझे जो लग रहा है सर वो ये है कि जो बयानियाँ वो लेके चल रहे थे पहले दिन से,
مجھے خدشہ ہے جو ہم نے آپ نے انٹرو میں بھی ذکر کیا ہے کہ وہ بیانیہ کہیں اڈیالہ جیل چلا جائے گا اور وہیں اسی کسی کوٹھڑی کے کونے میں دفن ہو جائے گا، وہ باہر پھر کہیں میں نظر نہیں آئے گا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب جو ڈے فرسٹ اس بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑے، جب وہ جیل چلے جائیں گے اور ان کو یہ اپرچونٹی نہیں ہوگی کہ وہ قوم سے خطاب کر سکیں یا بیانات دے سکیں، اس کے بعد ذمہ داری بنتی ہے پارٹی قیادت کی کہ اس بیانیے کو آگے لے کے چلیں۔ وہ آج تک اگرچہ آج بھی شہباز شریف صاحب نے جو تقریر اپنا پریس کانفرنس کی ہے ضرور گلے کہ انہوں نے کہ نگراں حکومت ہمیں وکٹمائز کر رہی ہے، لیکن کہیں بھی ہمیں یہ نہیں لگا کہ وہ بات کر رہے ہیں جو نواز شریف صاحب کر رہے ہوں، غیر جمہوری طاقتیں مجھے ہٹایا، اب وقت آگے ریفرینڈم ہو، ان لوگوں کو شکست فاس دی جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ جس تقریر کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہاں قوم سے خطاب کریں گے، وہ کل کر لیا انہوں نے۔ وہی ہے، وہ تو ان کے پاس آخری پتہ تھا کہ جو ہے وہی آخری موقع تھا ان کا کہ جو بھی سوچتے تھے یا جو کہنا تھا ان کو یا کس طرح جو نیریٹو تھا تو وہ بیان کر دیا۔ بات یہ تھی کہ جو یہ باتیں جو ڈھکے چھپے الفاظ میں کئی مہینوں سے چل رہی تھی، اس میں انہوں نے جس کو کہتے ہیں انگریزی میں نو ہولڈز بارڈ والی جو ہے چیزیں کر لی تھی کہ اس پہ اب کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے، ہر چیز سامنے آ گئی۔ اور اس میں جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ ایک چیز اور ہے کہ اس پہ انہوں نے جس باتیں کی ہیں تو اس پہ پھر کوئی اس سے بیچ سے ہٹنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ براہ راست ایک ٹکراؤ ہے۔ آج میں تھوڑا سا ڈیفر کروں گا، ایک انڈیویجول کا جب نقصان ہوتا ہے تو اس کے بعد ادارے بھی تو ویک ہوتے ہیں نا، اور آپ نے سینٹ الیکشن کے اندر دیکھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کس طرح بری طرح مینیج ہوئی ہیں۔ سنجرانی صاحب جو کسی کی بھی چوائس نہیں تھے بٹ وہ اس سینیٹ کے چیئرمین بنے ہیں، نہ تو وہ کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی کے تھے، نہ پی ٹی آئی کے تھے، نہ کسی اور کے تھے، بٹ بنایا گیا۔ تو میرے خیال میں جو 2014 میں ایک پولیٹیکل فورسز اکٹھی کھڑی تھیں، جب وہ جدا ہوئی ہیں، علیحدہ ہوئی ہیں، تو پھر میرے خیال میں بڑی ایزیلی مینیج ہوئی ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، ہم یہ نہیں کہ ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو پری پول ریگنگ جس قسم کی لگ رہی ہے یا جس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کی ڈرائیو ہو رہی ہے وہ بھی زیادتی ہے، بٹ صرف اس کی بیسس پہ یہ کہہ دینا کہ جو ساری ایک پارٹی ہے یا جو سارا ووٹنگ پروسیس ہے وہ ایک ایشو پہ ہوگا، اور جس کو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ وہ سول ملٹری ریلیشنز کے ایشو پہ ہوگا، میں اس کی بات کر رہی ہوں کہ وہ ایک الیکشن اس پہ ریفرینڈم نہیں بن سکتا۔ لوگوں کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں ووٹ کرنے کی۔ لیکن یہ بات جو یہ افتخار بات کر رہے ہیں اس کو وہ بھی تھے کہ یہ تو سب صحیح ہے کہ سسٹم کام کرتا رہے گا، کیونکہ لوگوں کے اپنے انٹرسٹ بھی بن کے آتے ہیں، لوگوں کا سیاسی پارٹیوں کا یہ سب سے بڑا مفاد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سسٹم اس طرح سے برقرار رہے جہاں پہ وہ اپنا ایک لحاظ سے جو پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ لیکن اس میں جو پورا اس پچھلے 2 سال سے جو کنفرنٹیشن چلی ہے یا جس نہج پہ اب پہنچی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے سسٹم کو ویکن ضرور کیا ہے۔ اس کی وجہ ایک اور ہے، ٹھیک ہے وہ تو چلتا تو ضرور رہے گا، لیکن یہ تھا جیسے اسپیس کی بات آ رہی ہے کہ جو ہے آپ دیکھیں 2008 میں جو ہے اس کے بعد یہ کہا جا سکتا تھا کہ جو ہے آہستہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کم ہوتا گیا، یہ تو ختم تو نہیں ہوا تھا، رہا تھا، لیکن اس کے بعد 2013 میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو پھر اوپر نیچے چیزیں ہوتی رہیں۔ لیکن یہ کنفرنٹیشن جتنا بڑھے گا اس وقت جو ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا اپنے لیے اسپیس بڑھتی چلی جائے گی، کم نہیں ہوگی، اور صاف نظر بھی آ رہا ہے۔ تو یہ چیز بھی سیاستدانوں کو سمجھنی چاہیے، اور میں اس کی بات اور میرے خیال تھوڑی بہت سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو اب لہجہ بن کے آ رہا ہے، مجھے خطرہ سے اس بات کا لگتا ہے الیکشن ہوں گے اور یقینی طور پہ ایک حکومت بھی بنے گی، سسٹم بھی چلے گا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس ایک فضا جو بن چکی ہوتی ہے، اور پھر نواز شریف صاحب تو جیل میں ہوں گے لیکن ان کی سیاست پہ اثر ختم نہیں ہو جائے گا، اس کے اثرات جو پڑیں گے، اور پھر جو جس طرح سے الیکشن میں جو شکایتیں آ رہی ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول بھی نظر آتا ہے، اس کے اثرات پھر نظر آنے شروع ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں جو سب سے اس کا بڑا مسئلہ ہے یا جو نیگیٹو فال آؤٹ ہے وہ تو یہی ہے نا کہ اس وقت سارے سسٹم کی کریڈیبلٹی جو ہے اس پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ میڈیا کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے کہ سینسرشپ بڑھ گئی ہے، اسپیس کم ہو گئی ہے، بہت سارے اقدام ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پری پول ریگنگ ہے، اس سے اسٹیبلشمنٹ پہ بھی پریشر بڑھتا ہے، یہ ان کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ سیاستدانوں نے تو جو غلطیاں کی ہیں وہ کی ہیں، مگر اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ اگر یہ اسپیس سکویز کرتے رہیں گے اور کریڈیبلٹی ہر ادارے کی، چاہے وہ سویلین انسٹیٹیوشنز ہیں یا میڈیا کی، وہ کمزور پڑتی جائے گی تو پھر آپ پہ سارا پریشر پڑے گا، اور یہ بھی بڑا نقصان ہوگا، ایونچولی ان کو ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ مطلب سسٹم تو رہے گا، لیکن اس کو یہ کہہ سکتے ہیں جس طرح سے اب ہو رہا ہے
جس میں آپ کی اسپیس، میں جس اسپیس کی بات کر رہا تھا وہ یہی تھی نا، دباؤ بڑھ رہا ہے پریس پہ، آپ کی جو ہے پولرائزیشن ملک کے اندر بڑھ رہی ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جو ہے اس سے پہلے شاید چیزیں نہیں ہوئی، لیکن اتنی شدت کے ساتھ آرمی پہ کبھی بھی الزامات نہیں آئے تھے دوسری جماعتوں کی طرف سے بھی. اب تو ایک جیسے لگتے ہیں کہ ایک عام بات سی ہو گئی ہے کہ فلانا میجر، فلانا کرنل اور فلانا بریگیڈیئر یہ باتیں کر رہا ہے. صرف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اس وقت جو الزام نہیں لگا رہی ہے الیکشنز کے اوپر، باقی تو سب کمپلین کر رہی ہے. پی ٹی آئی کی بات جی بالکل پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں. یہ چیز جو ہے بہت خطرناک ہے اور یہ چیز ہو رہی ہے، اور اس میں یہ بات نہیں ہو سکتی ہے کہ بالکل نہیں ہو رہی ہے، ہو رہی ہے یہ، چاہے ایس پی آر میں کتنا بھی انکار کرتے رہے. لیکن زاہد صاحب بات ہوئی ہے کہ جب زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اینٹ سینٹ بجا دیں گے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کو وکٹمائز کیا تو نون لیگ دیکھتے رہی. میرے خیال میں سیاستدان خود بھی اسٹیٹس کو سے باہر نہیں نکلنا چاہتے، اس سسٹم کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں جس میں ڈیسائیڈ کرنے والا کوئی ہے، صرف کرسی پہ ان کو بٹھا دیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں جو بیانیہ لے کے نواز شریف سے بھی چلے ہیں، جب تک کہ دیگر پولیٹیکل فورسز ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی، میرا نہیں خیال کہ گراؤنڈ ریئلٹیز بدلیں گی، صورتحال ایسی چلتی رہے گی اور ہم دیکھتے رہیں گے سنجرانی اور اس طرح کے لوگ آتے رہیں گے. میرے خیال میں پولیٹیکل کنسنسس سب سے بڑا ایک اہم ضرورت اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سویلین سپریمیسی کو آپ نے میک شور کرنا ہے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد کیا آپ سپریم کورٹ سے ریلیف ملا زرداری صاحب کو؟ ان کے شکوے دور ہو گئے؟ چھوٹی سی بریک کے بعد عارف اور زاہد صاحب سے پوچھتے ہیں. بالکل اس بات کو کلیئر کر دیا ہے کہ ان کے آرڈر کے اندر خالی ملزمان کے بارے میں ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے تھا. اللہ کا شکر ہے آج یہ کلیئر ہو گئی ہے بات کہ آصف علی زرداری صاحب کا اور مسز فریال تالپور کا نام ای سی ایل پر نہیں ہے. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. بڑی پریشان تھی کل تک پیپلز پارٹی کی عادت، بڑے طویل اجلاس لاہور میں ہوئے، پورے پاکستان سے لوگوں کو بلایا گیا، مشاورت کی کہ کیا کریں، ایف آئی اے کے پاس جائیں کہ نہ جائیں، سپریم کورٹ جائیں کہ نہ جائیں. آج گئے، عدلیہ کا رویہ بڑا ہی زبردست تھا، ایک طرح سے ان کو بہت بڑا ریلیف ملا اور کہا گیا کہ جی ہم نے کہاں کہا ہے کہ آپ کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے، ہم نے کہاں کہا ہے کہ زرداری صاحب کو ذاتی طور پہ آنا چاہیے. اور یہ بھی ہے کہ 25 تاریخ سے آگے لے جاتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو کچھ تحقیقات ہو رہی ہیں، عدالت کا فوکس اس بات پہ ہے کہ شفاف ہونی چاہیے، اگر کوئی جرم ہوا ہے تو اس کو سامنے ضرور آنا چاہیے. لیکن ہم نہیں چاہ رہے کہ آپ کو کوئی ایسا تاثر ملے کہ آپ کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں اب تو زرداری صاحب کو مطمئن ہو جانا چاہیے، ان کی طرف کوئی اب توپوں کا رخ نہیں ہے. لیکن وہ مطمئن پہلے بھی ہو گئے تھے. مطلب آپ کو انسائیڈ انفارمیشن ہے چیف جسٹس صاحب کے کہنے سے پہلے بھی ہو گئے تھے. کوئی خفیہ سر کوئی پیغام رسانی؟ جج سے یہ تو آج واقعہ ہوا ہے نا. اچھا میں نے کہا شاید لیکن کل کا آپ انٹرویو دیکھیں اس میں اتنا ریلیکس معلوم ہو رہے ہیں. تو مسئلہ یہ تھا دنیا کے اوپر دنیا میں جو ایک انٹرویو آیا ہے ان کا، ممکن سر طلبی سے پہلے ریکارڈ کیا گیا وہ کس پہ؟ کل آیا تھا. اچھا کل ہی ریکارڈ ہوا ہے. اور یہ تو جو آپ جس کی بات کریں وہ آج ہوا ہے، تو آپ جس کی بات کریں آج ان کو اطمینان ہے. میں نے کہا اس سے پہلے ہو چکا ہے. اچھا اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ پورا مسئلہ یہ ٹھیک ہے، ایک ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جو ہے آپ کوشش کی جا رہی ہے کہ جہاں پہ نواز شریف صاحب کو جو ہے ہٹا دیا گیا راستے سے تو اب ان کو بھی ہٹایا جائے گا. لیکن اصل بات یہی تھی کہ جو چیف جسٹس صاحب کا اس میں بہت بڑا، جس نے آج تو بڑے بات کی کہ میں نے تو نہیں کہا تھا، لیکن بہت بڑا کنفیوژن کا جو تھا وہ ان کی وجہ سے بھی ہوا ہے. اصل بات یہ تھی کہ سب سے کہ آپ ایک اخباری بیان، یہاں پوری چیز شروع ہوتی ہے ایک اخبار کی رپورٹ سے. نواز شریف $490 بلین منی لانڈرنگ انڈیا، نہیں اخباری بیان تھا، کالم تھا. ہاں یہ تو میں بات کروں کہ اس ملک میں یہ ایک فرنٹ پیج سٹوری تھی کہ 40 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہو گئی. تو سب کی آنکھیں کھل گئیں کہ ایف آئی اے یہ کر رہی ہے. اس میں کہا کہ پھر اس میں آصف زرداری صاحب کا نام آ گیا. تو یہ ہوتا ہے، یہ ہمارے ملک میں فوراً ہر چیز جو ہے اس کو یقین کر لیا جاتا ہے. یہ چیز جو ہے آج 2014 سے یہ اس پہ تحقیقات ہوتی رہی ہیں. کبھی جو ہے زیادہ شدت آ جاتی تھی، کبھی کم آ جاتی تھی. کوئی اچانک کوئی اس قسم کا اسکینڈل سامنے نہیں آیا تھا. لیکن پھر اس میں یہ ہوا کہ اسکینڈل اس لیے بن گیا کہ جو ہے سب سے پہلے جو ہے ایف آئی اے نے وہ گرفتاری شروع کی، اس کے بعد جو ہے نوٹس جاری ہوتے ہیں. خیال میں اب مطمئن ہو گئے ہوں گے زرداری صاحب. اب تو میں اس پہ صرف یہ کافی، کیونکہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں ایشو، یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ای سی ایل تو بالکل ایک مذاق بن گیا ہے.
ذرائع سے خبر کبھی کسی کے بارے میں چل رہی ہوتی ہے ECL پہ ڈلنے کی, کبھی کسی پہ چل رہی ہوتی ہے. اب مطلب کہ 2 دن تو سب رپورٹ کرتے رہ گئے کہ جی نام ان کے ڈل گئے ہیں ECL پہ. آج چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں میں نے تو نہیں کہا. اب خلائی مخلوق نے پھر آرڈر دیے تھے, کس نے دیے تھے؟ somebody has to take responsibility. میں ویسے کہہ رہی ہوں وہ تو کہہ کہ ہم تھک گئے ہیں کہ ECL تو بالکل ایک مجھے لگتا ہے کہ مذاق سا بن گیا ہے کہ کبھی کوئی نیب سے ریکویسٹ جا رہی ہے ECL پہ نام ڈال دیں تو حکومت کہہ رہی ہے یہ کمیٹی پہلے تھی اب ہم نے یہ کمیٹی بنا دی ہے, اب کیبنٹ میں چلا گیا ہے. سو اٹ جسٹ بیکم سو ومزیکل کہ وہ ایک جو خاندان ہے اس کا نام کب سے ریکویسٹ گئی ہوئی ہے وہ ECL پہ نہیں ڈالا, صحیح کیا نہیں ڈالا. وہ دوسرا ہے اس کے اوپر وہ کورٹ کیس چلا, اب وہ CJ کہہ رہے ہیں میں نے تو کہا ہی نہیں, پتہ نہیں پھر کس نے کہا کہ وہ ہمیں بتایا گیا کہ نام ECL پہ چلے گئے ہیں, کیونکہ 2 دن تو یہی خبر آتی یہ خبر چلتی رہی. بالکل ٹھیک ہے. تو میرا یہ پوائنٹ یہی ہے کہ یہ تو انسٹیٹیوشنز کی جو آپ بات کر رہے تھے کہ کمزور کیے ہیں, پچھلے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے کہ انسٹیٹیوشنز کمزور ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس سے ہوئے ہیں, مگر یہ حال ہو گیا تو کسی کو تو اس کا حل ڈھونڈنا ہوگا کہ ECL تو ہیز بیکم جو پھر وہ زلفی بخاری کا نام تھا, پھر وہ چلے گئے عمرے کے لیے, ایک پھر واپس بھی آ گئے, پھر ہائی کورٹ نے کہا کہ نکال دو بھائی آپ نے نام ڈالا, کب تک کسی کو کچھ معلوم نہیں. ECL پہ ڈالا ہی تھا, وہ ایک تھوڑا سا ایک ہوتی ہے بلیک لسٹ ایک ہوتی ہے. ECL کا کم از کم چودھری نثار صاحب کو 1 کریڈٹ جاتا ہے, باقی چیزوں پہ تو خیر وہ ان کا کنٹروورشل رول ہوتا تھا. لیکن ایک بات انہوں نے صحیح کی تھی کہ جو ایک طریقہ کار تھا کہ ECL پہ نام ڈال دیا اور بھول گئے, تو ایک 5000 لوگوں کی جو ہے وہ ECL پہ نام تھے, اور جو سال سے چلے آ رہے تھے, کیس بھی چل رہا ہے, کسی نے کہا تھا ڈال دو, ڈال دیے. اس میں سے کچھ سنا فوت بھی ہو گئے تھے, بہت سارے فوت بھی ہو گئے, وہ بھی ECL میں. تو انہوں نے یہ ضرور کیا تھا کہ پوری پھر انہوں نے کیا کہتے ہیں اس کی اسٹریم لائن کیا تھا. پھر اس کے بعد جو اجلاس سے جو لسٹ کو جو ہے وہ صفائی بھی ہوئی تھی, اور یہ پھر طے کیا گیا تھا کہ آئندہ جو بھی ڈالا جائے گا ECL پہ وہ کیبنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. ایک کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی, پہلے انٹیریئر کی کمیٹی تھی, اس کے بعد پھر احسن اقبال کے نیچے وہ بدلا گیا کہ وفاقی کابینہ کی منظوری ضروری ہے. یقینی طور پہ ایک طرح سیاسی حکومتوں کو کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, لیکن نگراں حکومت کی کیا مجبوری ہے کہ پچھلے دنوں جب یہ خبر آئی خاموش رہے, کوئی کچھ نہیں بولا, آخر میں سپریم کورٹ کچھ کہنا پڑا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پشاور کی بات کریں گے. یہاں پہ قومی اسمبلی کے 5 حلقے اور صوبائی اسمبلی کے 10 حلقے. PTI وہاں پہ حکومت پہ رہی ہے 5 سال, اب کی بار وہاں پہ کون آنے جا رہا ہے, کیا PTI ریٹین کرے گی یا کوئی اور آئیں گے وہاں پہ. چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. گیس کے پہ میٹر لگے ہوئے ہیں لیکن اس میں گیس نہیں آتی ہے. اگر ہمارے یہ مسائل جو بھی حل کریں ہم انشاءاللہ ان کو ووٹ دیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ایک تو سر یہ خبر آ رہی ہے کہ کلثوم نواز صاحبہ نے آنکھیں کھول لی, ہوش میں آ گئی ہیں, تو ان کی صحت بڑی بہتر ہو گئی ہے. اب چلتے ہیں ہم اپنے اس سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم نے 3-5 حلقوں کا انالیسس کرنا ہے, اور یہ پشاور کے حلقے ہیں. سر پرانے حلقے ہوتے تو NA 1 سے لے کے 5 ہوتے, آج ان حلقوں کا نام ہے NA 27 سے لے کے 31. اب اس میں مجھے جو بڑی عجیب صورتحال نظر آئی یہ ہے کہ PTI اگرچہ یہاں سے جیتی ہے پچھلا الیکشن, لیکن کوئی بھی ایک امیدوار پرانا خیر سے صرف ایک ہی ہیں, ارباب عامر صاحب NA 28 سے, جن کو دوبارہ ٹکٹ ملا ہے. باقی سارے کے سارے ماشاءاللہ سے PTI کی طرف سے کینڈیڈیٹ نئے ہی آ رہے ہیں. جس طرح نور عالم صاحب ہیں NA 27 سے, وہ پیپلز پارٹی PTI کے لیے نئے ہیں. PTI کے لیے نئے ہیں نا سر, لیکن امیدوار PTI کے جو ساجد نواز تھے جو پچھلا الیکشن یہاں سے جیتے تھے, ان کو ٹکٹ نہیں ملا خیر سے. انہوں نے کہا جی نور عالم صاحب, جن کے بارے میں لوگ اور طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں, کوئی کہتے ہیں ATM مشین اور کچھ طرح کی باتیں, بڑے ویلدی ایک پولیٹیشین تصور ہوتے ہیں. جب یہ 2008 کی پارلیمنٹ میں تھے تو he was one of the wealthiest MLAs. بالکل ایسے بالکل. تو نور عالم صاحب PTI کے کینڈیڈیٹ ہیں وہاں پہ. آسما عالمگیر صاحبہ ہیں, پرانی پارلیمنٹیرین ہیں, پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑ رہی ہیں. غلام علی MMA کے کینڈیڈیٹ ہیں وہاں پہ, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مقابلہ ذرا تگڑا سختی ہوگا. NA 28 کی بات کریں تو ارباب عامر ہیں, پچھلے ضمنی الیکشن میں بھی جیتے تھے وہاں پہ اور MNA تھے, اس بار بھی ٹکٹ انہیں کو دیا گیا ہے. صابر حسین صاحب ہیں, یہ MMA کی طرف سے ہیں, اور داؤد برکی ہیں جو پیپلز پارٹی کی طرف سے. اور اس حلقے میں تحریک لبیک پاکستان بھی ہے, اور ANP کے
شفیع اکبر صاحب بھی ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان اور ارباب عامر کے درمیان ایک تگڑا مقابلہ ہو. N29 پہ سر ناصر موسیٰ صاحب ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے, اگرچہ پچھلے الیکشن میں گلزار خان صاحب تھے یہاں سے جو پی ٹی آئی کی طرف سے جیتے تھے. انجینئر امیر مقام جو بنیادی طور پہ تو دیر سوات سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن کیونکہ وہ نون لیگ کے پریزیڈنٹ ہیں کے پی کے میں, تو ان کو یہاں سے الیکشن لڑایا جا رہا ہے. پہلی دفعہ وہ پشاور سے الیکشن لڑ رہے ہیں. غضنفر علی صاحب ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے, اور مفتی نعیم صاحب ہیں MMA کی طرف سے کینڈیڈیٹ. اور یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اس کے اپنا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں تگڑے ہیں بہرحال, لیکن امیر مقام کے لیے ایک نیا حلقہ ہے, دیکھنا یہ ہے کہ کیا کرتے ہیں. غضنفر علی کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ ان کے بھی اسٹرانگ یہاں پہ اسٹینڈنگ ہے, اور ممکنہ طور پہ وہ بھی کو آپسیٹ دکھا سکتے ہیں. اگلے الیکشن کے حلقے کی بات کریں سر, NA30 ارباب عالمگیر صاحب, اگین ایک معروف شخصیت ہیں, کئی بار پارلیمنٹ کے حصہ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں. ارباب شیر علی صاحب ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے, اور عالمگیر خلیل صاحب ہیں ANP کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں. ارباب نجیب اللہ صاحب ہیں MMA کی طرف سے, ان کو ٹکٹ ملا ہے تو وہ وہاں پہ یہ تو کانٹیسٹ ہے اربابوں کا, خاندان کے, وہ کہتے ہیں یہ حلقہ بھی اربابوں کا, یہاں پہ زیادہ تر انہی کی برادری کے لوگ رہتے ہیں. N31 میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب سیمپتھی ووٹ بھی ملے گا, بہت بڑا سانحہ پرسوں ہوا ہے سر پشاور میں. یہ ارباب عالمگیر دو اس حلقوں سے, ارباب نہیں ایک جگہ سے ان کی بیگم ہے آسما عالمگیر کھڑی ہیں, 27 سے وہ ہیں, اور یہ جو پشاور 31 ہے یہ پرانا NA1 ہے. اچھا یہ ہے, یہ پرانا NA1 ہے, اس لیے آپ دیکھیں کہ یہاں غلام بلور صاحب کھڑے ہوئے ہیں. وہ 31 سے ہیں. جی وہی NA31 جو ہے یہ وہ پرانا NA1 ہے. یہ جو آپ نے یہ اس کو یہ 31 ہے, یہ پہلا تو آپ نے جس میں نور عالم لڑ رہے ہیں جی وہ NA27 ہے, بٹ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جو پرانی نیشنل اسمبلی 1 تھی, پشاور 1 تھی, وہ اب پشاور 31 بن گئی ہے, کیونکہ عموماً یہ بلور فیملی جو تھی یہ NA1 سے کھڑی لڑا کرتے تھے. بالکل اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو خیر اس میں نور عالم صاحب پہلے رہ چکے ہیں یہاں سے MA پیپلز پارٹی کے 2008 کے الیکشن میں, اور یہ 2013 میں ہارے تھے بالکل ہارے تھے. تو لیکن اس میں یہ مضبوط کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں بہت ہی مضبوط یہاں پہ. نور عالم خان تو ہے ہی ہیں, اس کے بعد حاجی غلام علی MMA کے ہیں, یہ کئی دفعہ یہ الیکشن مولانا فضل الرحمان کے سمدھی ہیں سر, سمدھی بھی ہیں. یہ جو ہے یہ میرے خیال مقابلہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ نور عالم اور MMA کے درمیان ایک فرق خالی نظر آتا ہے جو پشاور کی سیٹوں پہ آپ دیکھیے یا KP کے اوور آل. پنجاب میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ PTI ورسز PMLN ہے, ایک لحاظ سے مور اور لیس اسٹریٹ جو فائٹ ہے, کچھ حلقوں میں کچھ 30 کا حصہ آتا ہے. یہاں پہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے KP میں سین جو ہے, اس میں ہر حلقے میں مختلف جو ہے پارٹیز کے درمیان ہے. PTI ایک کانسٹنٹ ہے, لیکن اس کے علاوہ جو ہے MMA ہر جگہ ہے, اور پھر پیپلز پارٹی یا ANP کا بھی ایک یہاں پہ حلقہ موجود ہے. تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ اس میں اصل مقابلہ جو ہے لگ رہا ہے یہ کہ نور عالم خان اور حاجی غلام علی میں. یہ بائی دا وے اس کو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا دا ملینئرز الیکشن, کیونکہ نور عالم خان, آسما عالمگیر صاحبہ اور حاجی غلام علی یہ تینوں بہت مطلب کہ امیر اسامیاں ہیں. آسما بھی پہلے ڈائریکٹ الیکشن میں الیکشن جیت چکی ہیں. ایک وہاں پہ اس سال 2008 میں ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں جو ہیں وہ جیتے تھے, تو ایک لحاظ سے ان کا یہ نہیں کہا. آئی تھنک وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جو مطلب کہ سمپل 2 وے کانٹیسٹ نہیں ہے, اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ KP کے اندر اور اسپیشلی پشاور کے اندر کبھی بھی کوئی لگاتار الیکشن نہیں جیتتا رہا. اب 2008 میں یہ جو چاروں سیٹس تھیں, کیونکہ 5ویں تو اب ایڈ ہوئی ہے, چاروں جو سیٹس تھیں یہ PPP ANP کو گئی تھیں, اور جو رنرز اپ تھے ان سیٹس پہ اگر PPP جیتی تو ANP واز دا رنرز اپ, اور اگر ANP جیتی تو PPP واز دا رنرز اپ. اور 2008 میں یہ سچویشن 2013 میں بالکل چینج ہو گئی, کیونکہ چاروں سیٹس جو تھیں وہ PTI نے جیتی تھیں, اور ان کی جو رنرز اپ تھے وہ 2 سیٹس پہ JUIF تھی. صرف غلام بلور جو تھے وہ NA1 پہ عمران خان کی جو سیٹ تھی ری الیکشن میں آئے تھے, اور وہ بٹ اور جو دوسری بہت انٹرسٹنگ بات ہے جو 2013 کے الیکشن کی وہ یہ تھی کہ جو مارجن تھا جیت کا وہ بہت زیادہ تھا, کیونکہ عموماً KP میں اور پشاور میں 10-15 ہزار سے سیٹ جیتی جاتی ہے,
مگر 2013 میں عمران خان کا جو مارجن تھا وہ 60,000 ووٹس کا تھا. حمید الحق جن کو اس دفعہ انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا کیونکہ جنرلی جو رپورٹس آئی تھیں وہ یہ تھیں کہ وہ انجینئر حمید الحق اور ساجد نواز جیتے تھے پشاور 2 اور 3 سے, کہ انہوں نے بالکل کام نہیں کیا, وہ کنسٹیچوئنسیز میں نہیں گئے تو اس لیے اٹھا کے ان کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا. وہ 60,000 ووٹ سے جیتے تھے اور ساجد نواز 40,000 ووٹ سے یہ حاجی غلام علی سے جیتے تھے, اور گلزار خان جن کی ڈیتھ ہو گئی اور جو ویسے بھی ڈسیڈنٹ تھے وہ 30,000 ووٹ سے جیتے تھے. سو دیر از سم تھنگ ویری انیوژل اباؤٹ دا 2013 الیکشن. یہ گلزار خان کی جو سیٹ تھی وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا, یہ جو اب شاید 28 کہلاتی ہے, یہ جس میں محمد انتخاب اس میں نہیں, آئی تھنک وہ 29 ہے کیونکہ وہاں 2013 میں گلزار خان نے ناصر خان کو ہرایا تھا جو نون لیگ کے ٹکٹ پہ تھے, اور وہی ناصر خان آج پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ کھڑے ہیں. یہ 29 اور یہ بھی ایک کانسٹنٹ ہے کہ ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی لائلٹیز چینج کی ہیں. اس میں یہ ناصر خان جو تھے جو جیتے تھے وہی ہیں شاید جو بائی الیکشن میں, اچھا جی بائی الیکشن میں ان کو جو ہے گلزار خان باغی ہو گئے تھے, مطلب بالکل وہ دھرنے کے اندر ہی باغی ہو گئے تھے. پھر ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے کو سیٹ نہیں دی تھی, اور ان کا بیٹے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے لڑے تھے, اور ناصر خان جو ہیں وہ پرانے اے این پی کے ہیں, منسٹر بھی رہ چکے ہیں, یہ اس کے ایم این اے بھی رہ چکے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ یہاں پہ خاصا سخت ہوگا کیونکہ اس میں یہ بھی بہت زیادہ یعنی اس کے متعلق کہیں اس میں بھی تقریباً 3 یا 4 طریقے ہوں گے. جی وہ تو مطلب کہتے ہیں کہ ناصر خان کیونکہ نون لیگ کے تھے, ٹکٹ نہیں ملا, پی ٹی آئی میں چلے گئے, انجینئر مقام صاحب آ گئے ہیں, تو جو نون لیگ کا ووٹ ہے وہ ڈیوائڈ ہو گیا. جب ڈیوائڈ ہوتا ہے تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ غضنفر علی کے جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں جو وہاں پہ پاپولر فگر بھی ہیں, اس میں ارباب میرے خیال کچھ تبدیلی کی گئی سیٹ کے. جی وہ obviously ارباب عامر جو ہیں وہ جیتے تھے وہ بائی الیکشن میں, مجھے ہے وہ 28 کی بات ہے, جی 28 کی بات اب, لیکن وہی پہلے جو ہے جو بائی الیکشن میں اس کی میرے خیال کچھ اور نوعیت تھی, تو اس وجہ سے کچھ گڈمٹ سا ہوا ہے. یہ بائی الیکشن میں جیت کے آئے تھے ارباب عامر, بائی الیکشن میں دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ جو ہے بائی الیکشن میں آئے تھے پہلے. یہ گلزار والی سیٹ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بائی الیکشن اس میں ہوا تھا کیونکہ ارباب عامر وہاں سے جیتے تھے جہاں گلزار کی سیٹ خالی. جی بالکل اس حساب سے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, کہ وہ بائی الیکشن کے نتیجے میں جیتے تھے, اور اس میں وہی بات ہے. اور اس میں محمد انتخاب بھی اسی پہ کھڑے ہوئے تھے, پی ایم ایل این کے پہلے بھی کھڑے ہوئے تھے جنرل الیکشنز میں, اور بائی الیکشن یہ جو سیٹ ہے نا جس میں گلزار کی سیٹ مجھے یہ لگ رہی ہے جو 29 ہے. اچھا, کیونکہ اس میں جو کینڈیڈیٹ جو کھڑے ہوئے ہیں اس میں وہی ہیں جو کہ آپ کو نظر آتے تھے اس میں. اچھا, صابر حسین عوان جی, یہ 2002 میں یہ ایم این اے بنے تھے, یہ ایم ایم اے کے اس پہ. اچھا ایم ایم اے میں 2002 کی بات کر رہے ہیں, تبھی ایم ایم اے کے کینڈیڈیٹ ہیں, ایم ایم اے کے کینڈیڈیٹ ہیں. اور لیکن ظاہر صاحب وہ میٹرو ابھی تک بنی نہیں وہاں پہ, وہ جو بس سروس چلانی تھی وہ تو ابھی تک گڑھے بنے پڑے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک فلائی اوور ہے پشاور کے اندر جو بنا ہے 5 سالوں میں, تو پی آئی کیا کرے گی وہاں پہ؟ پی ٹی آئی کا ایک مسئلہ رہا ہے. دیکھیں ایک تو یہ صحیح ہے کہ ان کی زیادہ زور جو ہے رہا ہے اس پہ ویلفیئر کے, اس پہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ, مثلا ایجوکیشن اور ہاسپٹلز یہ اور پولیس سسٹم کو, اس پہ تو رہا ہے. لیکن اس میں ایک اور بات ہے, 5 سال کے عرصے میں وقت بہت ضائع کیا ہے پی ٹی آئی نے, ایک دھرنے کی وجہ سے جو ان کو کام کرنے چاہیے تھے. دوسری بات ہے ان کے وہ جو ایکسپیرینس بھی نہیں تھا. سب سے بڑے جو جس کے وہاں پہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ان کی کبھی بھی سال میں 30% سے زیادہ خرچ نہیں کر پائے. اس کی وہ ایک اور وجہ بھی تھی کہ ایک تو ان کو یہ تھا کہ انہوں نے لوکل گورنمنٹس جو کریٹ کر دی تھی نا اور اس کے ساتھ ڈیولو کر دیے تھے فنڈز بہت زیادہ, اس کے وجہ سے بھی یہ ہوا ہے, بیکاز دا لوکل گورنمنٹ انفراسٹرکچر جو تھا وہ تیار نہیں تھا اتنی زیادہ اسپینڈنگ کرنے کے لیے. یہ تو 2 سال 3 سال کے بعد جو ہے یہ بنی ہے لوکل گورنمنٹ. کلوزنگ کا وقت تک یہ بتا دیں ووٹر تو کچھ دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے ظاہر صاحب, نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا, لیکن آپ کو جو انڈیکیٹرز مل رہے ہیں وہ تو اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کا وہ اوور آل پروونس کے ہیں, پشاور کا ہم اسپیسیفکلی نہیں کہہ سکتے. 25 جولائی سب کے سامنے, عارفہ اور زاہد صاحب کے ہمارے سب کے سامنے ووٹرز نے فیصلہ کرنا ہے, کس بنیاد پہ کرنا ہے زیادہ دور نہیں ہے. اسی کے ساتھ آج کا شو ختم ہوا, اجازت دیجیے, خدا حافظ.